अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अभी आपने बयानी इब्तदाई के एंड में देखा, अख्तर मेंगल साहब खड़े हुए थे महमूद अचकज़ई साहब के साथ, और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मैं लोगों को कुछ नहीं दे सका, और उन्होंने बड़ी धुआंधार बातें की, काफ़ी सख्त बातें की। उसका मैं भी आपको पैकेज भी सुनाऊँगा, लेकिन ब्रीफ में ये था कि बलूचिस्तान के मामले में ना कोई सीरियस है, ना कोई इंटरेस्टेड है। और उनके बिल्कुल साथ महमूद अचकज़ई साहब भी खड़े हुए थे। इसको टैसिट आप ये कहते हैं कि अप्रूवल था उनका कि वो एग्री करते हैं मेंगल साहब के साथ, और अचकज़ई साहब को भी चुना है। और मेंगल साहब का हमेशा से स्टांस ये रहा है कि बलूचिस्तान में हालात में बहुत ज़्यादा बिगाड़ इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस से है। अचकज़ई साहब भी इसी व्यू पॉइंट को प्रोपाउंड करते हैं आगे। और फिर हमने देखा कि उन्हीं को चुना है टॉक्स के लिए इमरान खान साहब ने भी, और अचकज़ई साहब ने भी नेशनल असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि मैं हर एक से बात करूंगा, कल मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करूंगा। सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करेगी या नहीं करेगी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आज पाकिस्तान दुनिया के उन थोड़े से ममालिक में से शायद ही एक दो और मुल्क ऐसे हों कि जहाँ पे अगर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो तो वो हेडलाइन न्यूज़ होती है। आज हमारे न्यूज़ हेडलाइंस भी तमाम की यही थी कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। लामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स से इसका ताल्लुक जोड़ा जाता है और जुड़ा भी होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा तिया पाँचा करना ज़रूरी होता है। इसमें दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो फोरम ने कहा कि जी हमने जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनके ऊपर हम ऑब्वियसली जो हमेशा वाली लैंग्वेज होती है। फिर उन्होंने कहा फोरम ने मुल्क में खसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, मनफी और तकरीबी नासिर और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों के तदराक के इकदाम पर गौर किया। फिर PTI की तरफ से उनके लीडर्स वगैरह जब सारे बातें कर रहे होते हैं तो एक तासुर ये देते हैं कि शायद इंटरनल बड़ी रिफ्ट भी होगी और बड़े लोग डिस्टर्ब भी हैं। वो कहते हैं कि फ़ौज को यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है उसका भी जवाब आया है वहाँ से। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फ़र्द की पेशा वराना महारत और वफ़ादारी सिर्फ रियासत और फ़ौज पाकिस्तान के साथ है, और दूसरा कड़े एहतसाब के ज़रिए अपने इक़दार की पासदारी करती है। इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। सो देयर कम्स द डिफेंस मिनिस्टर जो कहते हैं कि 9 मई के ऊपर ना इस्तिस्ना होगा, कुछ होगा। बाकी बातें तो छोड़ दें, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा बातें हैं, लेकिन ये दो बातें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ये भी कहती है हम जुडिशरी में कुछ नहीं कर रहे। पार्लियामान के अंदर देखें तो लगता है कोई और मुल्क की बात हो रही है। यहाँ मसला महंगाई का है, यहाँ मसला बिजली के बिल्स का है, यहाँ मसला लोगों के डूबते हुए कारोबारों का है। लेकिन वहाँ पे जितना ज़ोर हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं वो जुडिशल रिफॉर्म्स पे देख रहे हैं, एम्ड एट द सुप्रीम कोर्ट। या अगरचे आज सरप्राइजिंगली वो जो बिल था दानियाल चौधरी का जिसमें तादाद 23 करने की बात हुई थी, वो आज मौखर कर दिया गया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे या नहीं। लेकिन नूर आलम साहब के 2-3 बिल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भेज दिए गए हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास स्पीकर में। एक बिल की तो मुखालफत भी की लॉ मिनिस्टर ने, लेकिन वो फिर भी भेज दिया गया टू द स्टैंडिंग कमेटीज़। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं। लग ये रहा है कि JUI की कुछ बातें लगता है तय हो गई हैं, वरना JUI के जो मेंबर हैं वो इतना इसमें फुर्तियाँ ना दिखा रहे होते। और कल हमारे प्रोग्राम में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नूर आलम साहब से जवाब तलबी भी की गई है कि उन्होंने ये बिल कैसे पेश कर दिए जब पहले दिन उन्होंने ये बिल्स की परमिशन मांगी थी। नज़र आ रहा है कि कोई जवाब तलबी हुई नहीं, वरना वो आज बिल्स को दोबारा टेबल हो के कमेटीज़ में भिजवाने पे अपना पूरा रोल अदा ना करते। तो हो क्या रहा है? क्या JUI पलट गई है, साइड बदल गई है? क्या फ़ौज की तरफ से जो आज स्टेटमेंट आई है वो ये जिसको कहते हैं पुट टू रेस्ट ऑल दिस टॉक अबाउट कि फ़ौज के अंदर पता नहीं कोई नाराज़गी हैं या कोई मर्मरिंग्स हैं या व्हाटएवर, बड़े कैटेगोरिकल हमें जवाब मिल रहे हैं सारे। बलूचिस्तान की सिचुएशन बड़ी सीरियस हो गई है। हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम सारे फारिग हो गए हैं। नवाब अकबर बुगटी एक कदावर शख्सियत थे, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में मारे गए।
پھر یہ آپ نے دیکھا دوسرے بھی سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ زہری خاندان ہو، چاہے یہ اب آپ نے مینگل صاحب کا بھی دیکھ لیا، پزنجوز بھی فارغ ہو گئے ہیں، اب وہاں پہ لیڈرشپ آ گئی ہے. مارنگ بلوچ جیسی کل کی ینگ ایک بچی ہے اس کے پاس. سملرلی کے پی کی پالیٹکس میں بہت زیادہ ریلیونٹ منظور پشتین ہو گئے ہیں. سو پورے آپ کو ایک ٹرینڈ خوفناک نظر آ رہے ہیں. سو کافی چیزیں ہیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا محسن بیگ صاحب نے، بہت شکریہ. سینئر جرنلسٹ ہیں. محمد زبیر صاحب نے، فارمر گورنر، بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. اور مظہر عباس سینئر جرنلسٹ. محسن صاحب اب اسٹوڈیو میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ جو کور کمانڈرز کا یہ آیا ہے آج یہ بیانیہ، اس میں میرے نزدیک یہ 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یار فوج منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت و وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے، یعنی کہ جاگتے رہنا، ساڈنتے نہ رہنا. سو بیسکلی یہ میسج ہے بیسیکلی مالک اینڈ از دس ری افرمنگ کہ جی لیڈرشپ ری افرم کر رہی ہے اپنا فیتھ اپنی لیڈرشپ میں ٹاپ باس میں. ایکچولی کچھ عرصہ پہلے سے یہ باتیں شروع کی گئیں. جو ریٹائرڈ کچھ فوج کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی اور عوام میں یہ بات نکل آئی کہ یہ گروپنگ ہے فوج کے اندر. فوج کے اندر گروپنگ ہو نہیں سکتی. اگر کچھ ایلیمنٹس کسی پولیٹیکل سائٹ پہ کوئی تبصرہ کر رہے تھے یا ان کی فیملیز کر رہی تھیں، وہ میرے خیال میں وہ شاید انڈیپینڈنٹ چوائس تھی لیکن گروپنگ نہیں تھی. تو اس کو میرے خیال میں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے ری افرم کیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں سو فار سو گڈ. فوج میں ایک ڈسپلن تو ہے اگر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور پھر دوسرا جو یہ فیض صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا یا ان کے اوپر جو ایلیگیشنز جو پریس ریلیز میں تھے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، اس کو بھی اسی تناظر میں ہی دیکھا جا سکتا کہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے. اچھا جی صاحب سے بات کرے گی فوج؟ ان کی پوری تاریخ ہے. میرا خیال نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچک زئی صاحب کا جو الیکشن ابھی ہوا ہے میں نے اس کو بڑی کلوزلی دیکھا. ان کے مقابلے میں ایک جو پرانے ایم این اے تھے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے 64,000 ووٹ لیے اور جب تک گنتی بند ہوئی 4 دن لگے. ان کے اچک زئی صاحب کے 32,000 ووٹ تھے لیکن وہ بعد میں بڑھ گئے. وہ بھی ایک کوسچنیبل ہے اگر ان کی طرف سے اگر بات سنی جائے ایوبی صاحب کی طرف سے. لیکن کیونکہ اچک زئی صاحب کا سٹانس جو پریویس ہسٹری ہے وہ تو میرا نہیں خیال فوج ایک دم بھول جائے گی اور بیٹھ جائے گی اور بات ان سے کرے گی کیا. آیا اچک زئی صاحب عمران خان کی گارنٹی یا تحریک انصاف کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آیا وہ جو کوئی بات، وہ ایک انڈیویجول ہے، اگر وہ بات کسی سٹیج پہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں فوج کے ساتھ تو آیا وہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ ان کے ساتھ ہے کون؟ اگر مینڈیٹ عمران خان نے دیا ہے تو اچک زئی صاحب سے یہ پوچھ لیجئے کہ آیا وہ کوئی بات روم میں کر کے باہر نکلیں گے تو وہ عمران خان مان لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گے. اور دوسری بات یہ جو 9 مئی ہے اس پہ کیا ڈائلاگ کریں گے اور اچک زئی صاحب کس کے بہاف پہ بات کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر. زبیر صاحب یہ بتائیں کیا اچک زئی فارمولا چلنے سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا؟ ایک تو میں ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا مالک، بیکاز پاکستان کے عوام کا کرکٹ سے جتنا انٹرسٹ ہے یار وہ بڑی ڈپریسنگ بات تھی. میں جان کے اس پہ میں نے کوئی کامنٹ نہیں دیا تو شرم آ رہی ہے آج تو جو ان کے ساتھ بنگلہ دیش کا ان سیریز آف ڈپریسنگ جی ان اے سیریز آف میچز. مطلب پچھلے 1 سال سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ آئرلینڈ سے T20 میں ہار گئے، آپ USA سے ہار گئے، آپ ورلڈ کپ میں پورے طریقے سے شکست ہو گئی، بنگلہ دیش سے ہوم میں وائٹ واش ہو گیا. تو آئی تھنک سم ون ہیز ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اور محسن نقوی صاحب ہیں ان کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں SHO کی مار ہے بلوچستان. آپ بلوچستان کا ڈسکس کر رہے تھے، سو ڈائلاگ کیا کرنا ہے بلوچستان پر جب SHO کی مار ہے؟ سو اف دس از دا اپروچ تو کرکٹ میں بھی اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ جو محمود اچک زئی صاحب وقت آ نہیں گیا کہ محسن نقوی صاحب ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے فل ٹائم نوکری انٹیریئر منسٹر کی کرنی ہے کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی کرنی ہے؟ اچھا آج میں ایک اور خبر بھی سن رہا تھا جو آپ کے وہ بولنگ کوچ ہیں اور آپ کے جو مین کوچ ہیں وہ اپنے ملک جا رہے ہیں اور وہ انگلینڈ کے دورے سے پہلے واپس آ جائیں گے. یہاں تو 24 آورس کا کام نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر لوکل رکھ لیں کوچز وغیرہ جو 24 گھنٹے یہیں رہیں. یہ کوچ اگر سیریز سے پہلے آنا ہے تو پھر تو اللہ ہی رحم کرے.
بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا, ایک دن محسن نقوی صاحب بیٹھے تھے لاہور میں یا پتہ نہیں ملتان میں, کچے کے ڈاکو جو ہیں ان کا جو وہ انکاؤنٹر ہوا تھا, 14-15 پولیس والے مارے گئے, 11 پولیس والے وہ چلے گئے تھے وہاں بلوچستان چلے گئے تھے, پھر وہ کرکٹ کا حال خراب تھا, پہلا ٹیسٹ ہارے تھے تو ادھر پہنچ گئے تھے. آئی مین دس از اے کنٹری یار, دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک کہ آپ ذمہ داریاں بانٹ نہیں سکتے اور اس کو افیکٹولی کر نہیں سکتے. اٹ ریکوائرز اے فل ٹائم اٹینشن, 24/7 اٹینشن چاہیے. بٹ محمود اچکزئی کی بات پر میں آنے, محسن بیگ صاحب نے جو بات کی ان کا ویو پوائنٹ ہے. اب ادھر وی آر اسٹرگلنگ ان بلوچستان, اٹس سچ اے سیریس کویسچن. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت ہم ان کی کریڈیبلٹی اور کریڈینشلز جو ہیں اچکزئی صاحب کے کیا ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہاڑوں پر نہیں ہیں اور آپ نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی اور آپ آئین پاکستان پر اگر بلیو نہیں کرتے, ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, میکس اے لاٹ آف سینس. دوسری طرف محمود اچکزئی از اے ممبر آف دا پارلیمنٹ اور اوتھ لیا ہوا ہے پارلیمنٹ کی اس پر, اور وہ ان کا ایک بہت وزن ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایسے تو نہیں بات چیت ہوئے گی کہ جی وہ وہاں جا کے کوئی کنکلوڈ کر لیں گے, ایگریمنٹ سائن کر لیں گے اور عمران خان اس کو ڈسون کر دے گا, اور لیٹ دا ٹاکس بگن. اب باقی دنیا جو دیکھے گی کہ اتنے ان کے پاس چوائسز بھی ہیں کہ یہ اتنے ایروگنٹ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ نہیں بات کریں گے, اس کے ساتھ نہیں بات کریں گے. بات چیت تو کرنے شروع کریں, ٹیبل پر تو بیٹھنا شروع کریں. وی آر ان اے ویری سیریس کرائسس ایز فار ایز بلوچستان از کنسرنڈ. سو کرنے کے لیے جو تیار ہے بلوچستان کے نمائندے, اختر مینگل کے ساتھ وہ کھڑے تھے. اختر مینگل نے جس ڈپریسنگ آؤٹ لک دیا اور جس کے بیسس پر انہوں نے کہا وہ اسمبلی کی سیٹ چھوڑ رہے ہیں, اٹس اے لیسن کہ اگر آپ مین سٹریم میں اس قسم کے لوگ بھی آپ کے ہاں سے چلے جائیں گے اور انوالو نہیں ہوئیں گے ان دا پروسیس آف پارلیمنٹ سے باہر جانے کا مطلب یہ کہ ہی از شوئنگ کہ جی مجھے کافی سال پہلے جب اور بھی لوگوں نے ثنا بلوچ کی مجھے لاسٹ سپیچ یاد ہے, اٹ واز اے بیوٹیفل سپیچ دیٹ ہی میڈ ان پارلیمنٹ جب انہوں نے ریزائن کیا, اور کم و بیش وہی باتیں کر رہے تھے جو اختر مینگل کر رہے تھے. ایک میں صرف کمنٹ دے دوں مالک اگر آپ کی اجازت ہو. May 9th is a very very important day and میرا خیال ہے پوری قوم اس پر ایک ہے اس کا ویو پوائنٹ کہ جی May 9th میں جو ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کا کچھ نہ کچھ آنا چاہیے کہ تاکہ جن لوگوں نے کیا. بٹ سو از February 8th. February 8th کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس دن تو پاکستان کے عوام نے نکل کے they had spoken, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. That is a very very relevant day. آپ کہہ رہے ہیں May 9th کو یاد کریں لیکن February 8th کو بھول جائیں. February 8th کو نہیں بھول سکتے. February 8th is equally if not more significant. In fact more significant because people had spoken. The people of Pakistan, آپ نے ان کی جو انہوں نے اظہار کیا تھا اس کو اٹھا کے آپ نے February 9th کو پھینک دیا اور آپ نے کہا جی February 24 کے الیکشن کو آپ بھول جائیں. ایسے تو ملک آگے نہیں چلتا, اینگر اور کریٹ ہوتا ہے پھر. لیکن مظہر کیا آپ کے خیال میں اچکزئی صاحب صحیح ایمسری ڈھونڈے ہیں عمران خان صاحب نے؟ کیونکہ جو بات کر رہے ہیں زبیر صاحب اس پہ وزن ہے, لیکن میرا خیال ہے ایمسری دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے نا نیگوسیشنز میں, دوسری سائڈ کو بھی ایک بندے سے وہ بات تو کر سکیں جو تاریخ ہے, جو آپ کو بھی پوری ہسٹری پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی وزوی اچکزئی صاحب اینڈ دی ادر وے اراؤنڈ. اور میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ذرا سن لیں کہ آج اختر مینگل صاحب نے کہا, 2-4 ایکسٹریکٹس ہیں ان کی باتوں کے. اچھا یہ انفارچونیٹلی اس پیکج میں بہت سی باتیں وہ نہیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ ان کی چلائیں. میں ابھی دیکھتا ہوں اگر وہ مل جائیں. انہوں نے کافی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بات کوئی نہیں کرتا, اگر بات نہیں سننی تو فائدہ کوئی نہیں ہے, بلوچستان کے بارے میں سیریس کوئی نہیں ہے. بلکہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا ذرا مجھے ان کی ایکسٹریکٹس مجھے دیں تاکہ میں ناظرین سے شیئر بھی کروں. بٹ اینی وے ان اے جسٹ جو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایکسٹریم ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. جیسے میں نے شروع میں کہا مظہر بکری صاحب نہیں رہے, بزنجو وغیرہ میں سے کوئی نہیں رہا, اختر مینگل بھی چلے گئے, ٹوٹل ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ریلیونٹ ہو گئی. اور آج کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے ان 2 ایریاز کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ملک دشمن قوتیں ہیں ایکسٹرنل انٹرنل, کیا یہ سارا کچھ ہم ایکسٹرنل پہ ڈال کے اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں اور یہ ہماری غلطی ہے بلوچستان کے مسئلے پہ ان پرٹیکولر. اینڈ اگین دا سیم کوشچن ٹو یو آلسو, کیا اچکزئی صاحب والا فارمولا اڑنے سے پہلے ہی مر گیا؟ دیکھیں مالک, آپ نے بہت سی چیزوں کی بات کی. کانفرنس آج ہوئی ہے, مینگل صاحب کا ہے اور دیگر جو بلز ہیں ججز کے حوالے سے.
لیکن میرے لیے ایک بل سب سے زیادہ پرابلمٹک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے، کبھی کسی سیاسی رہنما نے کوئی ایسا بل سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں پیش کیا ہو یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں جس میں جلوس پر پابندی لگائی گئی ہو اور اس سے سختی سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کالج دی ہوں اور یہ کہا ہو کہ، اور اس میں سزا کا تعین کیا گیا ہو 3 سال سے لے کے 10 سال. جہاں تک میری اطلاع ہے کہ جو غالباً عرفان صدیقی صاحب نے جو سینٹ میں بل پیش کیا، میں تو حیران ہوں اس پر کہ آپ نے اسلام آباد کی ٹیریٹری میں باقاعدہ جو بل میں لکھا ہے وہ اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر آپ یہ نہ مانیں، کوئی ان لافل اسمبلی ہو تو اس کو اس طرح روکنے کا کہا جائے، اور اگر آپ نہ مانیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان سے سختی سے نمٹا جا سکتا ہے، اور جس کی سزا ایک اس میں 3 سال ہے، دوسرے اس میں 10 سال ہے. اگر یہ جمہوریت ہے، اگر یہ جمہوری انداز ہے ہمارے رہنماؤں، میں تو حیران ہوں. مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی ایسا کوئی بل کسی بھی پرائیویٹ ممبر کی طرف سے یا رولنگ پارٹی کی طرف سے یا ایون کسی اور جماعت کی طرف سے کبھی پیش کیا گیا ہو. ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ہم جو پروٹیسٹ ہے اس کو، اور اگر یہ اسلام آباد میں اپلیکیبل ہو گیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی آئے گا، اور مسلم لیگ نون، اور یہ یاد رکھیں کہ کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوگی. اور یہی ایسے ہی قوانین جو ہے جب آپ بناتے ہیں تو پھر جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ قوانین پھر آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات جو بلوچستان کی صورتحال ہے، میرا خیال ہے اچک زئی صاحب سے مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اگر گفتگو ہوتی ہے تو اس لیے گفتگو کرے کہ اچک زئی صاحب بلوچستان میں بھی رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس لیے اچک زئی صاحب کی جو اس لحاظ سے امپورٹنٹ بنتی ہے. اب تحریک انصاف کے حوالے سے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک پوزیشن ہے، حکومت کی اپنی ایک پوزیشن ہے، لیکن مظہر ایک سیکنڈ آپ نے کہا بلوچستان کے اندر ود ان بلوچستان پشتون اور بلوچ ڈیوائیڈ اپنی جگہ موجود ہے، اور جو ریسٹیو ایریاز ہیں وہ پری ڈومننٹلی بلوچ ایریاز ہیں، وہ جس ڈسٹرکٹس ہیں اور ان کی لیڈرشپ بھی بلوچ ہے. وہاں پہ آپ ایک پشتون لیڈر کو لے کے جا رہے ہیں جو بلوچوں کا ریپروشما کروائے گا. مجھے تو اس کے اندر ہی ایک بہت بڑا امبیلنس نظر آتا ہے نا. آپ کو تو اس کے اندر کوئی بلوچ بندہ سامنے ہونا چاہیے تھا. یہ ڈیوائیڈ لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن بہت شارپ ڈیوائیڈ ہے وہاں پہ. نہیں میں یہ بات نہیں کہا. آپ دیکھیں نا آج اختر مینگل کے ساتھ اچک زئی کھڑے تھے نا. یہ تھوڑی بات کر رہا ہوں کہ آپ بلوچستان کے ایشو پر بات گفتگو کریں گے، بلوچستان کے ایشو پہ صرف بات ہوگی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جہاں یہ واقعہ جو پچھلے 26 اگست کا واقعہ ہوا ہے، یہ کون سا بیلٹ ہے؟ اور صرف اس کا تھوڑی، وہ تو بیسکلی تحریک انصاف یا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو قریب لانے کی کوشش کریں گے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گفتگو کرے ہی نہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے کہ آپ حکومت سے بات کریں، اور حکومت اور آپ جس طرح آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی وہ سیاسی معاملات سیاسی جماعتیں آپس میں طے کریں، تو عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا فارمل، مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اور کسی بھی اس کے درمیان کوئی فارمل مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ہوں گے. بیک ڈور ہو سکتے ہیں، رابطے ہو سکتے ہیں، لیکن مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات تو الٹیمیٹلی حکومت سے ہی ہوں گے اور انہی گراؤنڈ پر ہو سکتے ہیں. اب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ایک الگ بات ہے. آپ کے خیال میں کیا جے یو آئی، آپ کے خیال میں جو جے یو آئی اوپنلی فلرٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اب ان کے ممبرز اتنی زیادہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بلز بھی لا رہے ہیں، کیا کوئی مکمکہ ہو گیا ہے جے یو آئی کا گورنمنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے مطلب کیا اپیرنٹلی تو ابھی نہیں لگتا، اور اتنی جلدی شاید ہوگا بھی نہیں. لیکن ایک چیز تو ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کا وہ کانفیڈنس جو ہے جو شروع میں جے یو آئی پر ڈیولپ ہونا شروع ہوا تھا، وہ شیکن ہو گیا، اور جس کا فائدہ حکومت کو ہوگا. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. محسن بیگ صاحب ذرا خبریں رکھتے ہیں. مجھے ایک چیز سمجھائیں،
ہائٹ تھی جب لگ رہا تھا جی اب سڑک گرم ہوگی, پی ٹی آئی نے کہا ہم آئیں گے, جے یو آئی بھی آئے گی, اور ان کی مین پاور ان کو بہت چاہیے بیکاز ان کے لوگ تو تتر بتر ہوئے ہیں, کوئی چھپے ہوئے ہیں, کوئی بھاگے ہوئے ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہو گیا پنجاب ان پرٹیکولر, تو دے نیڈیڈ دا مین. اچانک جے یو آئی اناؤنس کر دیتی کہ ہم تو علیحدہ ہیں بھائی, ہم اندر کریں گے آپ کے ساتھ, پارلیمان کے اندر ایشو ٹو ایشو چلیں گے. میرے پروگرام میں کل حمداللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم اندر چلیں گے اور ہم ایشوز پہ پرنسپل کام کریں گے. اور میں نے سے پوچھا کہ ججوں کی تعداد, تو انہوں نے کہا اگر ہمیں حکومت کنونس کر دے کہ یہ بددیانتی نہیں ہے بلکہ چاہیے ادارہ بہتر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم اس پہ بھی چلیں گے. پھر جے یو آئی کا بندہ نور عالم صاحب اتنے بلز پیش کرتے ہیں تمام, اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے گئے. گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں. اگر جے یو آئی ساتھ آ جائے, اے این پی آ جاتی ہے, نہ بھی آئے, ابھی 41 ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, ان کے پاس کھیلنے کے لیے بڑا میدان ہے, تو گیم پلٹ بھی سکتی ہے. پھر صدر صاحب کا جانا, وزیر اعظم کا جانا, آپ کو پتا ہے مولانا صاحب اگر کسی کو بلاتے بھی ہیں تو اس ریسیونگ بھی کسی چیز کی شرائط ہوتی ہے. پہلے آپ چل کے ہمارے گھر آئیں, اپنے لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھیں چل کے آئے ہیں, تو وی آر ان اے اسٹرانگر پوزیشن. تو بہت سی چیزیں طے پہلے ہو گئی ہوتی ہیں. یہ جوڈیشل آن سلاٹ ترمیموں کا, پھر ان کی 2 ملاقاتیں, پی ٹی آئی سے ہٹنا, اور حکومت ہی کچھ دے سکتی ہے نا, عمران خان تو نہیں دے سکتی. کیا جے یو آئی چلی گئی ہے؟ میرے خیال میں جے یو آئی اور مولانا صاحب نہ کبھی بھی دل سے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جا سکتے. مولانا صاحب کو الیکشن میں جو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا, ان کی پاور بیس ہی پی ٹی آئی نے لیا ان سے. اچھا, اس میں شاید ان کو یہ بھی آپ کہہ لیں, اس بات پہ بھی وہ ناراض ہیں کہ اگر مجھے تھوڑا سا ایج دیا جاتا کے پی کے میں تو میں پی ٹی آئی کا وہاں مقابلہ کر سکتا تھا. ایج سے مراد آپ سمجھتے ہیں جیسے سب کو ملا. اب کیونکہ نیچرلی جو پی ٹی آئی نے اتنے سالوں, اگر ان کو بھی تھوڑے سے فارم 47 دے دیے جاتے, بس ایج جو بھی تھا, تو مقصد یہ جو پی ٹی آئی نے ان کے بارے میں گفتگو کی, مولانا صاحب کے بارے میں پرسنل, اور جو نعرے لگتے رہے, اور جو بانی نے ان کا مذاق اڑایا, تو نیچرلی وہ ایک پرسنل گرج سمجھ لیں, وہ میرے خیال میں دل سے گیا نہیں. البتہ انہوں نے حکومت کو یہ بتایا کہ اگر آپ میرے ساتھ سیدھی بات نہیں کریں گے تو آئی کین کریٹ لاٹ آف ہرڈلز اور پرابلمس. تو نیچرلی انہوں نے آنا انہی کے ساتھ. دیکھیں انہوں نے پی ڈی ایم کے بھی مین حصہ رہے, جدوجہد عمران خان کے خلاف کی. تو کون سی ایسی بات ہے کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ چلے جائیں تو وہ, آپ کو پتہ ہے کہ مولانا کیا توقع رکھ رہے ہوں گے, کیا ان کو پی ٹی آئی سے مل سکتا ہے؟ تو ملے گا ادھر ہی سے جو لوگ گئے ہیں. تو جس اسپیڈ سے چیزیں ہو رہی ہیں لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا. بالکل آپ دیکھ لیں گے, یہ ان کو کبھی ادھر نہیں جانے دیں. زبیر صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مولانا صاحب کا پہلے تھا کہ اگر میں اپوزیشن میں خان صاحب کے ساتھ چلتا ہوں تو خان صاحب کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے, واحد سنگل اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت ان ریئل ٹرمز, اور مجھے میرا ووٹر واپس آئے گا, میری پاپولیرٹی بڑھے گی. کیا ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ خان صاحب سے کسی نے بات نہیں کرنی, گورنمنٹ نے تو کرنی نہیں ہے, ادارے نے بھی نہیں کرنی, تو ابھی تو لانگ ٹرم میں بڑی لمبی مار پڑنی ہے, بڑا لمبا نقصان ہے, تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. کیا صرف انہوں نے وہ بوجھ اپنے پہ سے ہٹایا کہ ان کا دوسری سائٹ پہ فائدہ بھی ہو گیا آپ کے خیال میں؟ آپ نے تو بہت ڈیل کیا ہوا ہے, جانتے ہیں آپ. آئی تھنک میرا خیال ہے جے یو آئی کا, مولانا صاحب کا جو انیشل سٹانس تھا ٹو گو along with پی ٹی آئی, وہ پولیٹیکلی ایک صحیح سٹانس نہیں تھا. بیکاز ان کو جب یاد دلاتے تھے کہ آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے, تو اگر کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے اس کا تو بینیفیشری پی ٹی آئی ہے, اور جس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی تو بینیفیشری نہیں ہے. یہ تو مولانا صاحب کو خود بھی پتا تھا نا, یہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ آپ سے میرے سے زیادہ نہیں, بٹ وہ اس کو انڈیفینسبل تھا کہ اس کے لیے وہ ایک تحریک شروع کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن کر لیں کہ جی فیبری 2024 کے الیکشن میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے. بھائی کس نے دھاندلی کی ہے آپ کے خلاف؟ بینیفیشری اگر دھاندلی, مجھے بتائیں کس طرح کون سی چیز اس ملک میں انڈیفینسبل نہیں ہے؟ فوج کہتی ہے کہ مئی 9 عمران خان نے کہا کریں, معافی مانگیں, پھر آگے بات ہوگی. عمران خان کہتے ہیں مئی 9 میں نے نہیں کیا, فوج نے کروایا, فالس فلیگ تھا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں فوجی سے بات کروں گا. تو یہ ڈیفینسبل ہے؟ یہ بھی تو انڈیفینسبل ہے, لیکن ہے پوزیشن. تو مولانا کی پوزیشن ان سے تو بہت مائلڈ ہے اس کے مقابلے میں.
مالک یہ جو کویسچن ہے نا کہ ایک طرف وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہتی ہیں کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جا کے کہتی ہیں کہ جی ہم نے بات چیت بھی ان سے کرنی ہے، وہ ایک ریالٹی کو بھی تو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے نا. اگر میرا خیال ہے یہاں جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے میں سے کسی کو شک ہے کہ وچ از دا اسٹرانگسٹ اسٹیک ہولڈر ان پاکستان ایز فار ایز پاکستان پالیٹکس از کنسرنڈ، جس کی بات جس کو منوانا ضروری ہے، چاہے وہ عمران خان ہو یا کل نواز شریف صاحب تھے، وہ بھی تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے لیکن آج بات چیت کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر عمران خان کو کوئی سپیس ملے گی. کیا کل نواز شریف صاحب تھے، یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب ریلیونٹ ہیں یا تھے سیاسی طور پہ؟ میرے سے پوچھ رہا ہوں. نواز شریف صاحب نے ایک سمبولک ایک پوزیشن تھی پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کا، جو ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا تھا ثاقب نثار کی طرف سے، وہ انہوں نے لینا تھا واپس. ان کا کوئی یہ میرا نہیں خیال ہے ارادہ تھا کہ جی وہ افیکٹولی اس کو رن کریں گے، بٹ ایک سمبولک پوزیشن ان کے پاس آ کے وہ جو غلط ہوا تھا وہ انہوں نے صحیح کر کے دکھا دیا ہے. بٹ ادر دین دیٹ ہی از ناٹ دا ڈیسیژن میکر. پرائم منسٹر کے ارد گرد سارے کچھ ہوتا ہے، پرائم منسٹر اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں، پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہے، پارلیمنٹ ہے. تو نواز شریف سے زیادہ ریلیونٹ تو میرا خیال ہے مریم نواز ہیں، جن کے پاس ظاہر سی بات ہے ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں پنجاب سب سے بڑے صوبے کے. اس حوالے سے حالانکہ یہ میں بتا دوں کہ نواز شریف کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی بھی پارٹی میں اس کو نو نہیں کر سکتا، بٹ ہی از ناٹ دا ٹائپ جو ان کے پاس فیصلہ کرنے کے آپشن ہیں کون سے، کیا فیصلہ بڑا کر سکتے ہیں؟ ان کی بیٹی جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ دونوں کی گورنمنٹس کو جیپرڈائز نہیں کر سکتے. ان کے پاس ان کی پارٹی کے پاس کاؤنٹر بیانیہ نہیں ہے عمران خان کا کہ وہ ان کو کاؤنٹر کریں. اگر عمران خان کا آج معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے انسٹیٹیوشن کے ساتھ تو یہ سارے فارغ ہیں. آج عمران خان باہر آ جائیں تو ان کی پالیٹکس فارغ ہے. تو ان کے پاس بڑے فیصلے کرنے کی، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کر لیں، ان کے پاس ہے کون سا فیصلہ کرنے کے لیے؟ بڑا فیصلہ یہ ہے نا کہ بھائی 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں ملا. میرا خیال ہے جس دن فیبری 9 کو ان کو وہاں ماڈل ٹاؤن میں لے جا کے تقریر کروائی گئی تھی، I am 100% sure کہ he was forced to make that victory speech. وہ 40 سال کی سیاست انہوں نے کی ہے. 66-67 سیٹس تھیں اس وقت ڈکلیئرڈ سیٹس پی ایم ایل این کے فیور پہ آؤٹ آف 265، اور وہ وکٹری اسپیچ کر رہے تھے. تو وہ میرا خیال ہے جو ان کا بیانیے کو جو تہس نہس کیا وہ ان کے بھائی نے کیا، ان کی بیٹی نے کیا، انہوں نے تو نہیں کیا. وہ تو اس وجہ سے ہی دین ٹک اے بیک سیٹ کہ جی میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا، مجھے نہیں پتا کیا ہوا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ الفا میل ہیں، ان کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہیں وہ بھائی نے کروا دیا، بٹ اتنی تو ان میں ہے نا انڈرسٹینڈنگ پالیٹکس کی، اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہے پالیٹکس کی کہ جی وی ہیو ناٹ، ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور ہمیں ابھی حکومت لینی چاہتے. بائی دا وے ناٹ جسٹ دا مینڈیٹ، جو چیلنجز تھے پاکستان کے، اس کو بیسٹ طریقہ تھا اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنا تھا، آپ پی ٹی آئی کو کہتے آپ لے لیں، صحیح الیکشن ڈکلیئر کر دیتے ریزلٹس فیبری 8 کی رات کو، اینڈ لیٹ پی ٹی آئی گورن دی کنٹری. اور وہ 6 مہینے میں ان کو خود پتہ چل جاتا کہ کتنا مشکل ہے پاکستان کے مسائل، جس قسم کے مسائل تھے اور ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. چلے مظہر مجھے ایک بات بتائیں، سچویشن بالکل لگتا ہے ایک پرفیکٹ لاک جیم ہے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کانٹرڈکشنز کا بازار گرم ہے. مثلا خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے محمود اشرف کو صرف مینڈیٹ دیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنے کا، کیونکہ میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کی ورنہ لیجیٹمیسی ایکسیپٹ کر لیں گے جو ان کی جو انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. لیکن پھر دوسری سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آفر لے کے آئے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس فوج نے فالس فلیگ آپریشن کروایا، پھر کہتے ہیں بات بھی میں نے اس سے کرنی ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تمام پارٹیز کو مل کے بات کرنی چاہیے، ملک کو آگے لے کے بڑھیں گے. لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں میاں صاحب بالکل نہیں چاہتے. صدیقی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں میاں صاحب نے بالکل ایسی بات نہیں کی، خود میاں صاحب نے کوئی لفظ نہیں بولا. سملرلی آپ مولانا صاحب کی طرف آ جائیں، وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں لیکن ان کے لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کی باتیں کر رہے ہیں. ہر بندے کی ایک پرفیکٹ کانٹرڈکشن ہے. جوڈیشری کا آپس میں بھی کانفلکٹ چل رہا ہے، اور جوڈیشری کا گورنمنٹ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، جوڈیشری کا ریاست کے ساتھ بھی چل رہا ہے. یہ تمام
اتنے بڑے کانفلکٹس میں بالکل یہ چیزیں تو ایک بند گلی کی طرف نہیں جا رہی. دیکھیے مانے کیا اصل چیز یہ ہے کہ سپریم اس وقت پاکستان کی پالیٹکس ریوالو کر رہی ہے سپریم کورٹ پہ, اور ظاہر پی ٹی آئی کے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کو سائن آف ہوپ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد نظر آتی ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے, لیکن ایک سائن آف ہوپ نظر آتی ہے انہیں. پھر وہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا اور اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ان کے نقطۂ نظر سے. کیونکہ تحریک انصاف نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کوئی ایجوکیشنل پالیٹکس کرنے کی جو انہوں نے 2-3 مرتبہ اٹیمپٹ کی لیکن نہیں کر پائے, انہوں نے وہ کامیابی نہیں ملی, اور پھر الٹیمیٹلی جلسے جلوس تک گزارا کیا. اب جلسوں پر بھی ایک طریقے سے انڈائریکٹلی پابندی لگ رہی ہے, تو ایک مشکل صورتحال میں ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک یہ کہ اس وقت کیونکہ جو نارمل ٹریڈیشنل پلیئرز تھے ہمارے پاور پالیٹکس کے, وہ تو تھے ٹرائیکا, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, آرمی کی. اب جوڈیشری ایمرج ایز اے ویری اسٹرانگ پلر, اور اس کا پھر کلیش اگر اسٹیبلشمنٹ سے بن جائے یا ایک تاثر بن جائے, پھر تو چیزیں اور بہت مشکل ہو جاتی ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو اگر آج جوڈیشری کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ریوائیو ہو جائے جو اس وقت ایکسٹریم سٹینڈ آف ہے, تو پھر تو عمران خان صاحب کی مشکلات میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اگر اسٹیٹمنٹ اور جوڈیشری کے معاملات درست ہو جائیں تو پھر گورنمنٹ کی پوزیشن بھی کوئی بہت اسٹرانگ نہیں رہتی. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اگر ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کی بھی پوزیشن بہت اسٹرانگ رہے گی. عمران خان کو لگے گا ہی, لیکن عمران خان کو یہ آلریڈی ان کو جھٹکے لگ رہے ہیں ایک کے بعد ایک. اچھا, تینوں سے میرا ایک سوال ہے. آپ نے بھی جلسے کی بات کی, اب بھی اب 7 کو جلسہ بھی ہے. بیگ صاحب اتنا کرائسس کیا ہے گورنمنٹ کو, ہونے دے جلسہ. چلے میں کہتا ہوں بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا, لاکھوں لوگ آ جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بلف کیوں نہیں کال کرتے؟ اگر ہو جائے, بڑے بڑے جلسے ہم نے دیکھے ہیں. خان صاحب کا مجھے یاد ہے 30 اکتوبر والا 2011 والا انبلیویبل جلسہ تھا. بی بی کے بڑے جلسے تھے, سب کے بڑے جلسے. اگر ایک بہت بڑا جلسہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا ایکسپیرینس جو کہتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے, یہ زیادہ لوگ کٹھے نہیں کر سکیں گے. لوگ جلسے میں عمران خان کے لیے آتے ہیں, اس لیڈرشپ کے لیے نہیں اتنی تعداد. تو گورنمنٹ کیوں گھبرا رہی ہے اتنا؟ وہ تو خیر آپ گورنمنٹ سے پوچھیے گا, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اوورآل اگر پورے ملک کا اس وقت سینیریو دیکھیں تو لوگ بڑے نا امید ہو رہے ہیں اپنی ریاست سے. حکومت سے تو تھے ہی, جو جس سپیڈ سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, یہ کوئی اچھی علامت نظر نہیں آ رہی. یہ طے پہ میں نے بریک لینی ہے, یہی سوال ان دونوں دوستوں سے کرنا ہے. کیا آپ کے خیال میں اگر ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے, کیا اس سے ایک تحریک جنم لے سکتی ہے؟ بالکل نہیں لے سکتی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پولیٹیکل پارٹیز اگر کوئی جلسہ کرتی ہے, اپوزیشن والے یا گورنمنٹ میں جو یا الائنس میں جو لوگ ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تحریک اگر جس دن چلنی ہوئی اس کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہیے, لوگ خود باہر نکل آئیں گے. چلیں آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے زبیر صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کس بات کا ڈر ہے گورنمنٹ کو؟ اگر بہت بڑا جلسہ بھی ہو, کیا وہاں سے تحریک چل سکتی ہے؟ اور اگر تحریک نہیں چل سکتی تو پھر فکر کیا ہے؟ ایک دن کی ہیڈ لائنز ہیں, سب کچھ ہے. گورنمنٹ کیا اتنا زیادہ پینک اس جلسے پہ کیوں ہے جو جلسہ ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کی نظر میں تو کامیاب ہو گیا؟ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ از ڈوئنگ دم اے فیور. ہر باری جب جلسہ نہیں ہونے دیتے تو وہ ایک بہت بڑی خبر بنتی ہے. یہی سوال مظہر آپ سے بھی کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. بڑی بڑی باتیں کرنی تھی, وہ بھی رہ گئی, ٹائم نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں زبیر صاحب, یہ جلسہ اتنا بڑا کیوں کرائسس بن گیا کہ لیجسلیشن لے آؤ, کسی کو آنے نہ دو؟ ویسے تو وہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے, وہی ایس ایچ او سے تو یہ ڈی چوک نہیں سنبھالا جاتا. کبھی مولانا حضرات آ جاتے ہیں, کبھی کوئی یوٹیلیٹی سٹور والے آ جاتے ہیں, بلنگ پاس کر رہے ہیں. جلسے پہ اتنا پینک کیوں؟ اگر بہت بڑا جلسہ بھی ہو جاتا ہے, اگر برا ہوتا ہے
تو پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. اگر بہت سکسیسفل جلسہ بھی ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ واٹ از دا فیئر؟ آئی تھنک انڈیا ہیز مور ٹو لوز اگر بڑا جلسہ نہ ہو، جس کے بہت سے چانس بھی ہے، کیونکہ عمران خان کی غیر موجودگی میں عوام کا باہر نکلنا، میں ظاہر ہے پریڈکشن نہیں کر سکتا، بٹ اگر جلسہ بڑا بھی ہو، سو فار کوئی حکومت اور وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کو آپس میں پرووک نہیں ہوتا، یا کوئی ٹیئر گیس شیلنگ یا لاٹھی چارج نہیں ہوتا. 1 لاکھ 2 لاکھ کا بھی جلسہ ہو جائے، ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. میں نے پی ڈی ایم کا ہر جلسہ اٹینڈ کیا تھا، مریم نواز کا ہر جلسہ اٹینڈ کیا تھا. بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، ملتان، بہاولپور، کوئٹہ، یو نیم اٹ، گلگت بلتستان، کراچی. کیا ہوتا تھا؟ جلسہ ہوتا تھا، تقریریں ہوتی تھیں، اس کے بعد کوئی کسی کا بھی کبھی بھی نہیں روکا جاتا تھا کہ جی آپ یہ جلسہ نہیں کر سکتے، یا سیکشن 144 لگا ہوا ہے. جلسہ ہوتا تھا. عمران خان کی حکومت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. ظاہر سی بات ہے، جو 50,000 60,000 یا 1 لاکھ لوگ آتے تھے وہ تقریریں سن کے چلے جاتے تھے. دا ویری فیمس گجرانوالا جلسہ جس میں میاں صاحب نے فرسٹ ٹائم نیم کالنگ کی تھی، وہ کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد جلسہ ختم ہو گیا. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، صرف یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہاں کوئی اس قسم کی سچویشن نہ ہو. گورنمنٹ میرا خیال ہے ایڈوائزڈ، بالکل ایل ایڈوائزڈ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو روکنا چاہیے، اینڈ دیٹ از دا اونلی وے ٹو گورن when your opponent is PTI. وہ ہر وہ چیز کریں گے کہ چاہے اس میں لاٹھی چارج بھی استعمال کرنا پڑے. ابھی تک جتنی بھی ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مار دھاڑ سے بھرپور ہے. کوئی ایک جلسہ مجھے آپ بتا دیں، پورے پی ٹی ایم کی حکومت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں کون سا جلسہ کینسل کیا گیا تھا؟ کس شہر میں سیکشن 144 لگایا تھا؟ آئی ایم اے پرسنل وٹنس ٹو دیٹ. ناٹ اے سنگل جلسہ اینی ویئر ان پاکستان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان واز اسٹاپڈ. کچھ بھی نہیں ہوتا. مظہر کیا بول کے اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. مظہر یہ بتائیں کہ یہ تو نہیں کہ اب اتنا ایک فیصلہ کر لیا گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا there is strength in numbers، کہ یہ ذائقہ ہی نہ کوئی چکھ سکے کہ اکٹھے ایک جگہ پہ 50,000 60,000 70,000 لوگ ہو جائیں تو ان میں ایک دوبارہ حوصلہ نہ پکڑ لیں کہ اچھا یار اتنے لوگ ہم ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں، بھلے اس کے بعد گھروں میں چلے جائیں لیکن چارج ہو کے نہ جائیں. کیا یہ اسٹریٹجی ہے؟ اس کے علاوہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر جلسہ بہت بڑا بھی ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی اس دن تحریک تو نہیں بنے گی، تو کیا وہ اسٹرینتھ ان نمبرز کی فیلنگ میں نہیں ہونا چاہتی؟ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ بھی نہ ہو پائے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ کیا یہ صرف حکومت کا اکیلے فیصلہ ہے کہ جلسہ نہیں ہونے دینا، یا اس میں کسی اور کی رائے بھی شامل؟ دوسری بات یہ کہ اگر پولیٹیکلی سپیکنگ بات کی جائے تو اس سے اچھا تو کوئی اپارچونٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کمپلیٹ وڈرا، ساری رکاوٹیں کھڑی کر دیں ماں سوائے کے ڈپلومیٹک جو جگہیں ہیں اس کو چھوڑ کر، اور آپ پی ٹی آئی کو آفر کریں کہ آئیں ہم آپ کو بہترین جگہ دیتے ہیں، آپ جلسہ کریں اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ اسیس کریں کہ ہاں پی ٹی آئی کی قوت کتنی ہے، پی ٹی آئی اپوزیشن کی قوت کتنی ہے، کس قسم کا کراؤڈ ہے، کس قسم کی تقریریں ہوتی ہیں، کیا وہ ہوتی ہیں. یہ گورنمنٹ کو ہیلپ کرتی ہے. لیکن میری گورنمنٹ کے جو لوگوں سے بات تھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خطرہ یہ ہے کہ کے پی کے سے بہت لوگ آئیں گے کے پی سے، اور اس میں وائلنس کا ہمیں بڑا خطرہ ہے، بیکاز علی امین گنڈا پور کوئی نہ کوئی تماشا لگائیں گے. مالک، اگر کمپلیٹ وڈرال آف فورسز ہو نا اور پی ٹی آئی سے یہ کہا جائے کہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہو، لیکن اگر وائلنس ہوا تو آپ یہ ذمہ داری، آپ پر ذمہ داری، اور یہ ان سے تحریری لکھوایا جا سکتا ہے کہ جی کوئی رکاوٹ. یہ تو تب بھی تحریری لکھا تھا جب خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ریڈ زون میں نہیں آؤں گا، پھر وہ کرینے لے کے آگے دھرنے پہ بیٹھ گئے تھے، تب بھی تحریری لکھا ہوا تھا کہ آگے نہیں آئیں گے. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے پولیٹیکلی کون گین کرے گا؟ گورنمنٹ گین کرے گی نا کہ جی دیکھیں ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور انہوں نے یہ کر. I have to close the show. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلسہ ہونے دینا چاہیے، کوئی قیامت نہیں آئے گی. بالکل نہیں آئے گی. کیوں آئے گی قیامت؟ اور اگر فرض کریں جیسے خدا نہ خاص 9 مئی اس کا نقصان کس کو ہوا زیادہ؟ کیا گورنمنٹ کو ہوا نقصان؟ اس کا نقصان آج تک پی ٹی آئی. Thank you very much. We have run out of time. میں اسی بات پہ ختم کروں گا. میرا خیال ہے محمد زبیر صاحب نے بڑا ہی hit the nail on the head جب انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تو پی ٹی آئی stands to lose.
اگر وہ بہت بڑا جلسہ نہیں کرتے تو تب بھی ان کا ہے، اور اگر بڑا جلسہ کر لیتے ہیں تو گورنمنٹ کریڈٹ لے لے گی، دیکھیں ہم نے تو کھولا ہوا ہے، پالیٹکس کی اجازت ہے، اور کوئی جلسہ ایک دم تحریک میں بدلتا نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے، رویے اتنے سخت ہو گئے ہوئے کہ کوئی کسی کو 1 انچ بھی کنسیڈ کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور ایسا ماحول بہت ایکسپلوسو ہوتا ہے، اور ایکسپلوسو ماحول میں پھر الٹیمیٹلی دھماکے ہی ہوتے ہیں، کوئی پھول نہیں کھلتے۔ لیٹس ہوپ سینٹی پریویلز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔